बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। श्रीलंका ने तीसरे टी20 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए जो एक आखिरी मरहला था तैयारी का, उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें अब आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। लोग डिजिटल मीडिया पर कल से बहुत सारे सवालात भी उठा रहे हैं, कुछ लोग ज़रा नाराज़ भी थे कि सीरीज़ हमें जीतना चाहिए थी, लेकिन हमने पहले भी आपको कहा था कि इस वक्त शायद सीरीज़ का ओवरऑल पर्सपेक्टिव यही है कि तैयारी हो जाए, कॉम्बिनेशन फाइनलाइज़ कर लें। सलमान अली आगा के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बैटिंग फॉर्म जो है वो ज़रा वापस ले आए हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा ओमन है। तो बहुत सारे लोग जो उनको प्लेइंग 11 में नहीं समझ रहे थे, मेरे ख्याल से उनको भी जवाब मिल गया कि उन्होंने तो होना ही है प्लेइंग 11 में। लेकिन खैर, दैट बीइंग सेड, आई थिंक अब भी बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको पाकिस्तान ने फाइनल स्टेजेस में थोड़ा सा ट्वीक करना है, तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में, जहाँ पर वार्म अप फिक्सेस का जो मरहला है वो जारी है और बड़े अहम मैचेस हैं। ये एक आखिरी तैयारी का मौका होता है उन तमाम टीमों के लिए जो कि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रही हैं। पाकिस्तान को उन कंडीशंस का ज़रा बेहतर पता होगा क्योंकि ट्राई सीरीज़ जीते और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और उसके बाद आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये प्रोपेगेंडा ना सिर्फ मीडिया बल्कि डिजिटल मीडिया तक भी पहुंच चुका है और बहुत सी मनफी खबरें जो हैं फैलाई जा रही हैं। तो इस बारे में हकाइक जानना बहुत ज़रूरी है, तो इससे भी आपको आगाह करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र आपने। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, पीपल वर अ बिट डिसअपॉइंटेड, लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस भी की कल, तो वो थोड़े से जो एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं वो आखिरी एक मौका मिल गया, क्योंकि हमने पहले भी यही बात की थी कि आपके पास मैचेस की जो तादाद है बड़ी कम है, और अगर एक बारिश की वजह से वैसे ही ज़ाया हो गया तो फिर पीछे 2 ही मैचेस थे इस सीरीज़ में और आगे 3 ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल, देखिए हम ओवरऑल परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब वर्ल्ड कप आपने जीतना होता है, ऑब्वियसली सारे एक्सपेक्टेशन यहीं पर आती है ना कि हम ICC इवेंट नहीं जीते। तो जब आपने वर्ल्ड कप जीतना होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी बॉलिंग यूनिट होती है कि क्या वो दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और क्या वो विकेट्स लेने में कामयाब होती है। ये चीज़ हमने बहुत बार देखी है। इंग्लैंड से जो गलती हुई मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर कि उन्होंने अपनी बॉलिंग यूनिट को वीक कर दिया और बैटिंग के ऊपर ही बैटिंग हैवी जाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की ये टीम भी ज़्यादा अभी तक भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। बाजिद भाई अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हैं कि 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हम नहीं खिला रहे, तो हम लोग एक तो बहुत एक्सपेंसिव रहे कुछ हमारे बॉलर्स, और फिर वही बात है कि हमारे पास विकेट टेकर्स उस तरह से नज़र नहीं आए। बारिश भी होती रही, सिचुएशन आउटफील्ड गीली होने की वजह से बॉलिंग वैसे भी ज़रा टफ हो जाती है, पर 160 रन बहुत स्कोर होता है 12 ओवर्स में। तो हम ऑलरेडी थोड़ा बैकफुट पे थे दूसरी इनिंग स्टार्ट होने के वक्त। ठीक है, 140 भी होता तो आप फिर भी 12 ओवर में ज़रा सोचते हैं कि आप थोड़ा सा उसको अचीव कर लें, पर 160 जब आप लगा देते हैं, कोई भी टीम बोर्ड पे जब 12 ओवर हों तो आधा तो मेंटली आप मैच में हेड ज़रूर हो जाते हैं। तो वही नज़र आया पाकिस्तान ने बीच में ऐसे ग्लिम्सेस नज़र आए। सलमान अली आगा ने बड़ा ज़बरदस्त नॉक खेला 1 डाउन पोजीशन पर आके, वहाँ पर एक उम्मीद लगी कि हम भी इसको चेस कर सकते हैं। पर इतने बड़े टारगेट में यही होता है कि एक आध इनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, 2-3 ऐसी इनिंग्स आपको खेलनी पड़ती हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारा वो मोमेंटम नहीं बन सका और श्रीलंका ने फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी लेकर आई, आउट स्मार्ट किया। अगर वो टांग पे जब बैटर ने अपनी रूम बनाने की कोशिश की तो वो आउटसाइड ऑफ वाइड की लाइन के पास जाते रहे, और क्योंकि जहाँ पर भी स्लोअर बॉल कर रहे थे, बॉल थोड़ा सा फंस रहा था, तो उन्होंने बैटर से दूर दूर खिलाया। तो ऑब्वियसली वो अपनी कंडीशन से वाकिफ़ हैं। तो अच्छा मैच श्रीलंका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैच था बिफोर द वर्ल्ड कप। इस तरह की एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देना जहाँ पे फील्डिंग भी अच्छी नज़र आई, बैटिंग में भी बहुत ही उम्दा उनकी तरफ से बैटिंग नजर आई सब ने, चाहे उनके कप्तान हो दसन शनाका हो या ऊपर से कुसाल मेंडिस हो, किसी को भी देखें तो उनकी तरफ से भी एक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई। पाकिस्तान ने भी अच्छी फाइट की बट एट द एंड रन्स बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल मोई शाह साहब, इस से एक सवाल ज़रूर जन्म लेता है, ऑल्दो कि वर्ल्ड कप और ये सीरीज़ कम्प्लीटली मुख्तलिफ है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें डबल स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ता है या एवरेज बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि क्या वाकई हमारे पास ये सलाहियत है कि हम उस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। देखिए, बात आपने अच्छी की है। अभी ऑफ द एयर हम बात कर रहे थे और एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि हम जिस जगह जाके खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप, वहाँ ये सिनेरियो आ सकता है।
اور یہ آپ کو 10 اوور سائڈ 12 اوور سائڈ 14 اوور سائڈ یہ بعید نہیں ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہاں پہ بارش اتنی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت آپ کو یہ آپ فیس کر سکتے ہیں. پھر آپ کی اسٹریٹجی کل والی ٹھیک نہیں تھی. ایک تو میرا خیال ہے شاید ہمارا جس طرح سلمان مرزا کو کر نہیں رکھا، ٹیسٹ کر رہے تھے وسیم جونیئر کو رکھیں یا نسیم شاہ کو رکھیں، ورلڈ کپ اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں، کون سا زیادہ افیکٹو ہوگا، کون سا زیادہ اچھی بالنگ کرا سکتا ہے، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر خواجہ نافع کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے کل ذرا ایک ایکسپیریمنٹل موڈ میں پاکستان چلا گیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو شاید وسیم جونیئر اس جو شارٹر ورژن آف دا گیم ہے اس میں کوئی فٹ نہیں ہو رہے، کہ جس طرح انہوں نے راؤنڈ 54 رنز کنسیڈ کیے ان جسٹ 3 اوورز، تو وہ بہت زیادہ ہیں کیونکہ آپ نے ٹوٹلی آپ نے ان کو ایڈوانٹیج دے دیا. 160 اینڈ اراؤنڈ رنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح ثنا نے بھی کہا کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اس کا پریشر ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے 12 اوور میں کہ ان کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے سیکھنا کیا ہے، یہاں سے سیکھنا یہ ہے کہ ایک تو آپ اس طرح ٹیم سلیکٹ کریں کہ جو 12 اوور کو یا 10 اوور کو یا 14 اوور کو جو سوٹ کرتی ہے، جس میں آپ کے اچھے پاور ہٹرز ہوں، جس میں آپ کے ایسے بالر ہوں جو کم از کم لائن لینتھ پہ بالنگ کرا سکیں، مکس اپ کر سکیں. اس طرح نہ کھلائیں جس طرح کل وسیم جونیئر نے کھلایا ہے، یا ایک آدھ اوور شاید نسیم شاہ نے بھی اچھا نہیں کیا. پھر نیچے کسی نے کل بالنگ کی بات اب کرتے ہیں تو بالنگ کسی نے پاکستان کی بالرز نے اچھا نہیں کی، ایون اسپنر نے اچھی بالنگ نہیں کی. تو اس کا یہی ہے، اس کا رزلٹ یہی آنا تھا. جس طرح ٹاپ آرڈر نے پھر نیچے سری لنکن بیٹسمین نے جس طرح ہٹنگ کی ہے وہ صرف دیکھنے والی تھی. مطلب اتنی بڑا سکور پھر آپ کی بیٹنگ لائن اپ چیس نہیں کر سکتی. اور یہ کوئی کروشل میچ ہو، مشکل میچ ہو، جہاں آپ کو پوائنٹس چاہیے ہو، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ایکسپیریمنٹل جو آپ نے دیکھی ہیں اس کو کم از کم آگے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ٹیم تقریباً فائنل ہونے والی ہے، ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، باتیں ارد گرد سے ساری چل رہی ہیں کہ یہ ہے، ہو تو گئی ہے. لیکن دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جب تک اناؤنس نہیں ہوتی نا تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہی ٹیم ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں اور بڑا کروشل ہے یہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ. بڑا پاکستان کو یہاں پہ اپنے آپ کو منوانا ہے. ہم دیکھیں ٹاپ کی جو T20 سائڈز ان دا ورلڈ ہے اس سے ہم نکلے ہوئے ہیں. ہم 4-5 میں ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. بالکل وہ ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہے کہ وی آر دیئر، وی آر ٹو پروو آور سیلف، اور ہم جو ہیں ٹاپ ٹیم ہیں ورلڈ کی T20 کرکٹ کی. اچھا ٹریڈیشنلی گوئنگ تو ویسے میں یہی چاہوں گا کہ نہ ہی کنسیڈر کریں. جب ہمیں نہیں کرتے کنسیڈر تب ہم بہت اچھا کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360. جی پروگرام سپورٹس 360 پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سعید محمد اویس، پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو کمبینیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں بھی آپ نے گفتگو بھی سنی، لیکن اس میں جو ایک چیز میں کیونکہ عوام کا جو پلس ہے اس کو گیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو دو بڑے واضح سوال ہیں. ایک سائم ایوب کس فارم میں اس وقت موجود ہیں، اور دوسرا عثمان خان کی کس طرح کی فارم ہے. ان چیزوں کو بڑا کرٹیکلی انالائز کیا جا رہا ہے. سائم ایوب کی بات کریں تو ایشیا کپ کے اندر بھی ان کی فارم آپ کو پتہ ایسی تھی، انکنسسٹنسی تو تھی، لیکن ایک پلس پوائنٹ تھا کہ آپ کو بال سے وہ کہیں نہ کہیں ایک افیکٹونیس آپ کو دے جاتے ہیں. فیلڈ کے اندر اوبیسلی بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. میں آج بھی فیل کرتا ہوں کہ وہ پریشر سچویشن تو ہے کیونکہ پرفارم نہیں کر رہے. ان کی میجر ڈیوٹی ایز این اوپنر ہے کہ آپ نے اچھا سٹارٹ دینا ہے. آپ نے جو پاور پلے کے جو پاور پلے لگا ہوا ہے اس میں آپ نے پاکستان کو اچھا ایک پاس کو نکال کے دینا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ پھر آ جاتا ہے کہ وہ فیلڈنگ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے. بالنگ کے اندر وہ کہیں نہ کہیں اچھا پرفارم کر جاتے ہیں، ایک ایج وہاں پر ان کو مل جاتا ہے. صاحبزادہ فرحان کی بات کروں، ٹھیک ہے اچھے اگریسو پلیئر ہیں، انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی سکور کیا، ایشیا کپ میں بھی کیا، لیکن جب وہ 30-40 کرتے ہیں ان کا ایک ایشو ضرور رہا ہے کہ 30-40 کے بعد ان کا جو رن بال والا معاملہ ہے وہ تو انیشلی بھی سٹارٹ ہوتا ہے، 30-40 کے بعد جو باؤنڈری کلیئرنس والا معاملہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے ضرور بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹرائک ریٹ والا جو ایشو ہے وہ بہت سے لوگ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اس پہ. لیکن کل ایک آؤٹ آف دا باکس جا کے سلمان علی آغا والی اننگز کی بات کریں تو اس پوزیشن کے اوپر ہم یہ بات کریں تو پھر بھی کہ یہ پوزیشن پھر ان کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اس پوزیشن کے اندر جو کل انہوں نے اننگز آ کے کھیلی یہی آپ کو ریکوائرڈ تھی اس ٹائم پہ. بابر مجھے پتہ ہے تیسرے نمبر پر موجود ہوں گے، لیکن ابھی تک مجھے کلیئرٹی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جس وقت آپ ایک بگ بیش کے ساتھ جب آپ کنورزیشن میں ہوتے ہیں، آپ کو کانٹریکٹ ہوتا ہے اوبیسلی پلیئر ہو چاہے پاکستانی مینجمنٹ ہو،
وہ کلیئر ان کی ایک آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, اس کو کھلانا اپنے ون ڈاؤن پہ ہے, وہ اوپن کر رہے ہیں وہاں پر. یہ چیز مجھے ابھی تک کلیئرٹی سمجھ میں نہیں آتی. عثمان خان کو پھر کل شفل کیا گیا, چوتھے نمبر پہ لے کے آئے. کل مجھے ان کی باڈی لینگویج سے یہ ضرور فیل ہوا ہے کہ شاید ان کے اوپر کچھ پریشر ضرور تھا, کہ چاہے وہ خواجہ نافع کا ہو یا کسی چیز کا پریشر ان کے اوپر نظر ڈیفینیٹلی وہ باڈی لینگویج پہ نظر آتا ہے. وہ بیٹنگ کرنے آئے ہیں, وہی ان کی ریش شاٹس آپ کو نظر آتی ہیں. جب اسپنر کی بات کریں تو ابھی سری لنکا کی تھی, یہاں پر تھوڑا سا آپ کو گیلا وکٹ بھی تھا, اسپن تھوڑا بہت اتنا زیادہ گرپ نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب آپ اچھی ٹیمز کے خلاف کھیلیں گے تو آبویسلی یہ چیز اسٹرگل کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو چیزیں تھوڑی سی پاکستان کو سٹل میں کہتا ہوں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بالنگ نے کل لٹرلی سمجھ نہیں آئی کہ کل ہوا کیا. جب 12 اوور کی آپ بات کرتے ہیں, وسیم جونیئر کا میں اس لیے ٹھیک ہے جو اس کو سکور پڑا نہیں پڑنا چاہیے تھا, لیکن ایک چیز مسئلہ کیا ہے کہ اس نے بہت ان آؤٹ میچز کھیلے ہیں, کہ وہ کنسسٹنٹلی پارٹ نہیں رہا. آپ کو پتا سال 2 سال 1.5 آپ اندر رہتے ہو ٹیم میں, پھر اس کے بعد آپ کو بہت لمبے عرصے کے بعد ایک میچ ملتا ہے. لیکن جس طرح کی کل آپ کی بالنگ تھی, لینتھ بال کی بات کریں نہ, آپ کا سلور ون مجھے نظر آیا. جب آپ بلاک اور ڈیلیوریز کی بات کرتی ہیں, دیٹ شوز کہ آپ کا جو ڈیتھ اوور والا معاملہ ہے آج بھی وہ کنسرننگ سائن ہے آپ کے پاس. پھر وہ بات آ جاتی ہے عباس افریدی والی, شاید وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں اس وکٹ کے اوپر کیونکہ وہ ایک بالر ہے. سلور ون کی بات کریں, ڈیتھ اوورز میں اس نے پرفارم کر کے بھی آپ کو دیا ہوا ہے. نسیم شاہ کی بات کریں, وہ اچھے فارم کے اندر نظر آ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک پھر میں کہوں گا کہ اگر شاہین موجود نہیں تھے, ابھی بھی جو ان کی خبر تھی, آئی ڈونٹ نو کتنی ایکوریسی ہے کہ وہ ریہیب تو ان کا چل رہا ہے, لیکن جو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے, جو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے, ایک دو وہ obviously جو جم میں وہ اپنا ایکسرسائز کر رہے تھے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی دیکھو, جس وقت آپ ریہیب کمپلیٹ بھی کرو, لیکن سائیکولوجیکلی انسان کا دماغ وہاں پر ہی ہوتا ہے. بے شک سائیکولوجسٹ کام کر لے, کیونکہ آپ کی انجری ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ, کیونکہ پریشر آپ نے اس پوائنٹ پہ تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے بالنگ کے ٹائم. اگر آپ کو لگتا ہے 100% فٹ نہیں ہے, آپ کے پاس اچھا آپشن ہے سلمان مرزا کا, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. جب بھی اس کو چانس ملا ہے اس نے آپ کو آؤٹ کر کے دیے ہیں, لڑکا وہ اچھا ہے. اگر آپ اسکواڈ میں تو ہونا چاہیے تھا, اسکواڈ میں تو ہوں گے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ 15 رکنی اسکواڈ کے اندر اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا اسکواڈ پاکستان نے بھیجا ہے. خبریں کل خواجہ نافع پہ بھی چل گئی تھی, ایک اچھی بات مجھے لگی. وکٹ کیپنگ میں سٹل نیا میچ ہے, پریشر ہوتا ہے, آپ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے, لیکن اپنی پوزیشن سے ہٹ کے اس کو بیٹنگ کروائی ہے. مجھے صرف اچھا کیا لگا کہ اس کی شارٹ رینج زیادہ ہے. آپ چاہے مڈ وکٹ کو دیکھیں, بال کی لینتھ کو اچھا پک کرتا ہے, تو دیٹ شوز کہ آپ کے پاس بیک اپ وکٹ کیپر اچھا ہے اگر آپ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہو. لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ 15 رکنی اسکواڈ میں ہوتا ہے. جتنی ایک باری آپ نے ان لوگوں سے کرانی ہے اتنی تو حارث بھی کر رہا تھا, پھر اسی کو آپ قبول کر لیتے, یا اب آپ پھر کہیں گے کہ نہیں حارث کی جو لاسٹ 3 میچ جو اس نے بھی کھیلے ہیں کلب کے, اس میں 11 سے اوپر ٹپا نہیں ہے وہ. چلیں یہ بھی صحیح ہے, 11 سے اوپر نہ ٹپنے والا ٹیم سے باہر, اور جو 10 سے نیچے رہے وہ ٹیم کے اندر, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے ویسے فارمولا. دیکھو مسئلہ پھر میرا وہی آ جاتا ہے نا, رضوان کے بعد کون سا وکٹ یار مسئلے آپ کتنے, مجھے تو لسٹ میری ختم ہو گئی رضوان کے بعد. لیکن آج میں خوش ہوں ویسے. دیکھیں ایک واضح موقف آپ نے اپنا جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے, کہ آپ نے پہلے اس کو پلینگ 11 میں نہیں سمجھا, آج آپ نے کہا جی وہ نمبر 3 پر مجھے صحیح نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال سے سلمان علی آغا کو بہت مبارکباد. لیکن دیکھو سید محمد اویس نے ان پہ سٹیمپ لگا دیا ہے. تو دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, ایک اچھا جو پلیئر ہے وہ شٹ اپ کال اپنی پرفارمنس سے دیتا ہے. ان کی پرفارمنس تھی. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ پلینگ 11 اسکواڈ جو سب کو پتا ہے کیا ہوگا, جب بابر آئیں گے کھیلنے, وہاں پر وہ کہاں شفل کریں گے اپنے آپ کو. چوتھے پہ ڈیفینیٹلی فخر زمان آپ کے پاس موجود ہیں. ہاں لیکن ہم شاید ابھی آف ایئر کریں تو obviously مینجمنٹ کو بہتر پتا ہے کہ بارش ہوتی ہے کیا سچویشن ہے. اگر ایسا میچ پھنسے والا میچ آیا جس میں 12 اوور میں کرنا ہے 10 میں, بابر کی پھر جگہ بنتی ہے نہیں بنتی. ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس آپشن ضرور موجود ہے کہ سلمان علی آغا اس پہ جا کے پرفارم کر. دیکھیں آپ ان کو آپشن بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, میں اس پہ بھی بہت رضامند ہوں, میں بہت خوش ہوں. یقین کریں مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پچھلے 2 دنوں میں ایسا کہ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید سلمان علی آغا سے پوچھا بھی گیا ڈریسنگ روم میں, تو انہوں نے کہا جی میں سلیکٹرز کو نہیں, میں اویس صاحب کو امپریس کرنا چاہ رہا تھا اس باری سے. تو آئی تھنک وہ جو فائن لیگ پہ چھکا لگا تھا نا, وہ شاید اویس نے اس کے بعد فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ فائن لیگ پہ چھکا مار دیا, تو میرے خیال سے بگ بیش مین کو جانا چاہیے تھا اور کسی کو نہیں جانا چاہیے تھا. بٹ آئی تھنک ثنا ایک چیز بڑی واضح لوگوں کو پتہ ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہیں, بہت سمارٹ ہیں, اور وہ اپنے اندازے صحیح لگاتے ہیں. تو وہ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی حارث عروف نے واپس آنا ہے, نسیم نے آنا ہے, بابر نے آنا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کون سا اسکواڈ جانے والا ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک آج ڈیبیٹ بھی سن رہا تھا, اوین موگن نے کہا کہ فرینچائز کرکٹ کو ہم بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں اکثر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر فرینچائز کرکٹ نہ ہوتی تو شاید کرکٹ نہ رہتا, اس کا بہت کردار ہے کرکٹ کو زندہ رکھنے میں. اب دنیا کی فرینچائز کرکٹ ماڈل اور انٹرنیشنل کرکٹ فرق ہے, لیکن مختلف انٹرنیشنل ٹیم ایک چیز کا ماڈل ضرور فالو کرتی ہیں کہ وہ اپنا شاید بیٹنگ آرڈر فکس نہیں رکھتی.
تو کیا ہم بھی جا سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائیکالوجی یا یہ جو ایک ہم اسٹریٹجی بنائیں گے وہ نہیں ٹھیک ہوگی، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک فکس بیٹنگ آرڈر کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، سچویشن وائز جہاں آپ کو لگے آپ چینج کر دیں؟ دیکھیں T20 کرکٹ میں فلیکسیبلٹی ضرور ہوتی ہے، پر جتنی بھی ٹاپ ٹیمز ہیں جو کنسسٹنٹلی سیمی فائنلز کھیلتی ہیں ان کے ٹاپ 4 چینج نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ فلیکسیبل رکھتے ہیں، بیکاز ٹاپ 4 کا کام T20 میں اس طرح کی کرکٹ کھیلنا ہے کہ وہ 120 130 سے اوپر کے اسٹرائک ریٹ پہ ایک جائیں اور پھر وہ لمبی اننگز بھی کھیل سکیں، وہ 60 70 80 رن کی اننگز کھیل سکیں. اس کے بعد تھوڑا فلیکسیبل ہو جاتا ہے، جو 5ویں نمبر پہ وہ چھٹے پہ جا سکتا ہے، چھٹے والا 7ویں پہ آ سکتا ہے، اتنا فلیکچویشن. لیکن اگر آپ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب چاہے ویمنس کرکٹ میں ہو چاہے مینس کرکٹ میں ہو، اور وہ وجہ ہی ہوتی ہے کہ ایک تو اسکل لیول کا بھی فرق ہے ہم لوگوں کا، دوسرا آپ کے پاس اس طرح یہ کمبینیشن بڑی مشکل سے ملتا ہے کہ وہ پلیئر جو 130 سے اوپر کھیل سکے وہ پھر 60 رن بھی بنا سکے. تو ہمیں اس طرح گزارا کرنا پڑتا ہے کہ یار کوئی پاور پلے یوز کر دے، 20 25 30 رن کر دے، چاہے وہ لمبا نہ جائے، اس کے بعد ہم لمبی کرکٹ، مطلب اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. اس میں پھر کیا ہوتا ہے آپ ٹاپ آرڈر میں وہ مسٹیک کرتے ہیں، جیسے محمد حارث کو آپ نے 1 ڈاؤن یوز کرنا شروع کیا، بیچ میں کسی وقت اوپر فلوٹر بھیج دیا، فخر زمان کو آپ سارا وقت فلوٹ کرنا شروع کر دیا، وہاں پر پرابلم آتا ہے کیونکہ وہ بہت انسیٹلنگ ہو جاتا ہے. میرے نزدیک جن ٹیموں کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، جن کے پاس اچھی پلاننگ اور اسکل ہے، وہ اپنے ٹاپ کے 3 4 لوگوں کو نہیں بدلتے، اس سے ایک تو اسٹیبلٹی آتی ہے، اور وہ پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی سچویشن میں کھیل سکتے ہیں، جہاں جو تیز کھیلنا ہو تیز کھیل سکتے ہیں، جہاں پہ پچ مشکل ہو جائے پھر وہ رک کے بھی کھیل سکتے ہیں. تو یہی، اور جن ٹیموں کے پاس یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں، پھر وہ جب کرمبل کرتے ہیں وہ پوری طریقے سے پورا کلیپس ہو جائے گا. نہیں، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، کیا ہم فخر اور سائم کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں پاور پلے کا بیسٹ یوز کرنے کے لیے؟ کس طرح آپ کیا کرنا؟ فخر صاحبزادہ کے ساتھ اوپن کریں اور سائم جو ہیں وہ چوتھے پہ چلے جائیں. دیکھیں سائم کو اب آپ نے پچھلے 1.5 سال پہلے آپ نے ٹیم سے باہر رکھا ان کو، پھر اس کے بعد جب آپ لائے وہ بڑی مشکل سے اب جا کے تھوڑا سا پرفارم کرنا شروع کیا. ون ڈے کرکٹ میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، پر T20 میں ان کی بیٹ سے پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. تو ابھی تھوڑا سا انہوں نے تھوڑا سا نظر آیا اسپارک کہ وہ پاور پلے کو یوز کریں پچھلے 2 3 میچوں میں، اس سے پہلے لمبی اننگز 1 2 انہوں نے کھیلی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو ان کو نیچے لانا چاہیے. اگر سائم کو آپ کو نہیں آپ کو لگتا اوپن کرنا، پھر وہ باہر ہی بجائیں گے، پھر آپ ان کو کھلا نہیں سکتے 11 میں، اس کے علاوہ کوئی گنجائش میرے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ ایک اور ایکسپیریمنٹ ہوگا کہ اب سائم کو آپ مڈل میں کھلا لیں. پھر اس سے بہتر ہے کہ مڈل میں اس کو کھلائیں جو مڈل آرڈر کھیل رہا ہے. سائم کو پھر مڈل میں لانے کی تکمیل مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اب وہی ہم نے اتنی زیادہ چینجز کیے ہیں کہ ابھی بھی ہم اپنے فائنل ڈھونڈ رہے ہیں. اب ایک اور چینج ہم نے کر دی ہے مزید، جو کنفیوژن میں ایک تھوڑی سی گنجائش رہ گئی تھی، وہ ہم نے سلمان علی آغا کو 1 ڈاؤن کھلا کے کر دی ہے، اور پرفارم بھی کر گئے. اب وہ پرفارم بھی کریں گے. تو اب آپ کو، اور اچھی بات ہے وہ پرفارم کریں گے، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا کپتان پرفارم کرے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے بابر کہاں کھیلیں گے، تو ہم خود ہی اپنے آپ کو کنفیوز کیے جاتے ہیں. بالکل. معین شاہ صاحب، یہ تھوڑا سا سائم ایوب کا کیس اسٹڈی بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ شاید 2 3 اوورز ان کے نہیں چاہیے، ہمیں ان کی پوری بیٹنگ چاہیے جس کو ہم نے دیکھتے ہوئے ان کو ٹیم میں رکھا تھا. لیکن آئی تھنک پھر مجھے نہیں پتا کہ ہم اتنے زیادہ ریجڈ کیوں ہو گئے ہیں کہ سائم کے بغیر کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. اگر تھوڑا سا نہیں چل رہا تو آپ ان کو شاید ڈراپ کر کے تو زیادہ بہتر بھی کمبینیشن ایک آدھ میچ میں بنا سکتے ہیں. دیکھیں ایک جو ٹور مینجمنٹ ہے یا ٹور سلیکشن کمیٹی، اس نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ ان سے اوور نہیں کرائے. وہ وجہ ریزن مرحلہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پرائمرلی یو آر دیئر ایز اے بیٹسمین، تو آپ اپنے آپ کو بیٹسمین سمجھیں اور بیٹسمین کا رول آپ پلے کریں. لیکن بڑا عجیب سی بات ہے، بڑا مطلب ہے، جب سے ان کو انجری ہوئی تھی وہ جو ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ان کا جو ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ایک کیپیسٹی تھی ٹو اسٹرائک دا بال اور چھکا مارنا، اور وہ ہے وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ مجھے لگتے ہیں. اس کے بعد میں نے وہ سائم ایوب نہیں دیکھا جو سائم ایوب میں نظر آتا تھا یا سٹارٹ کیا تھا یا ساؤتھ افریقہ میں یا اور بھی جو کافی کھیلا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، یا تو وہ کوئی انجری تھوڑا بہت ان کو فیل ہو رہی ہے، یا وہ ڈرے ہوئے ہیں، یا کچھ ان کے انڈر پریشر ضرور ہیں کہ وہ اتنی فلوئنسی میں وہ شاٹس نہیں کھیل رہے جو پہلے ان کا فوٹے تھا. اور جس طرح وہ ایکسیپشنل شاٹس کھیلنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، ٹیلنٹ تو ہوتا ہے، ٹیلنٹ تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ریلیکٹنسی آ جاتی ہے انڈر پریشر جب آپ ہوتے ہو. جس طرح ہمارے کچھ ایسے بالر ہیں جو اب 140 سے اوپر نہیں کرتے. دیکھیں معین شاہ صاحب، اس کا پیٹرن ایک بڑا سملر ہے. مجھے نہیں پتا، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جس کا بھی ریہاب برطانیہ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ باقی دنیا میں کہیں بھی ریہاب ہو وہ فٹ ہو جاتے ہیں، برطانیہ والا ریہاب اچھا نہیں ہو رہا. ہمارے کچھ ایسے بالر بھی ہیں جو انجری کے بعد 140 سے اوپر گئی، وہ بھی برطانیہ ریہاب کر کے آئے، وہ بھی سائم بھی وہیں کر کے آئے.
اب یہ دیکھیں یہ ایک تو بڑا انجسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی 100% پرفارمنس نہیں دے سک رہے تو پھر آپ یا ایفرٹ کریں یا ینگسٹر کے لیے جگہ چھوڑیں، کیونکہ پیچھے آپ کے ینگسٹر جو ایمرجنگ میں ہم نے دیکھے ہیں وہ کمال کے ینگسٹر ہیں، ان کو تو تھوڑا سا انٹرنیشنل ایکسپوجر چاہیے اور دے کین فٹ ان اینی ٹیم. جس طرح انہوں نے اپنا شو کیا، اپنے آپ کو شو کیا، اس دن بھی میں نے سب سے فردن بات کی، ادھر آئے ہوئے تھے ایکشن پہ، مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کافی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کافی کچھ اچھا میں اکثر کہتا ہوں کہ باڈی لینگویج بڑی میٹر کرتی ہے، وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں کہیں لگتا نہیں کہ وہ یوتھ کرکٹ کا حصہ ہے. بالکل کوئی شک نہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ نیشنل ٹیم میں ابھی سے ہی ہیں وہ، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تو اتنا قریب آ گیا ورلڈ کپ کہ ہم اس طرح کی چینجز نہیں کر سکتے، نہ سوچ سکتے ہیں. لیکن فائنل 15 کیا ہوگی اور کس طرح ان کو فائنل 15 کو مینیج کرنا ہے، وہ اب بڑا میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس دن عاقب جاوید صاحب سے بھی تھوڑی سی بریف سی ملاقات ہوئی اور باقی بھی لوگ جو آئے ہوئے تھے، لیکن یہ سارے اب میرا خیال ہے ایک جو سلیکٹرز ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا یہ تھوڑا وہ ہیں کہ یہ فائنل 15 ایک دو پلیسز ایسی ہیں کہ جو ادھر بھی ہو سکتا ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو 31 جنوری ہے، اس وقت سے پہلے آپ چینجز کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹاپ آرڈر کا رول ہے، جس طرح آپ نے سائم ایوب کا کہا، ٹاپ آرڈر کا رول بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے، کیونکہ 6 اوور جو پاور پلے کے آپ نے T20 میں کھیلنے ہیں وہ شیپ کر دیتے ہیں پوری اننگ کو. آدھا میچ وہ لے جاتے ہیں. آپ 60 اراؤنڈ 65 اراؤنڈ آپ نے بنا لیا، فر 1 وکٹ بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میچ لے کے چلے گئے، آپ نے سالڈ بیس آپ نے اپنی ٹیم کا بنا دیا. پھر آپ 200 کو بھی اگر آپ ہٹ کرنا چاہو گے تو آپ ہٹ کرو گے جیسی بھی وکٹ ہو. لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر خاص کر کچھ ایسے اب پرابلمز آ گئے ہیں کہ جس طرح بابر اعظم کی ہم نے پورا بگ بیش دیکھا، بابر اعظم کا وہ سٹرائک ریٹ ہے ہی نہیں ہے، نہ رضوان کا. رضوان تو چلے اب ٹیم میں نہیں ہے، لیکن بابر اعظم کو بھی میں شاید سمجھا کہ شاید اپنے آپ کو پروو کر دیں بگ بیش میں جا کے، لیکن ان سے وہ نہیں ہو سکا، ان کا وہ جو سسٹم ہے وہ نہیں چل سکا. نہ ہمیں لگا کہ یہ کبھی T20 کے بہت اچھے بیٹسمین ہیں، وہ بالکل نہیں لگا. دیکھیں ایک شروع دن سے ہم نے ایک بڑے عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ لائک اے T20 اسپیشلسٹ، مطلب وہ والا سسٹم ان میں نظر نہیں آتا. ہی از اے کلاسیکل بیٹسمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹیسٹ اور ون ڈے کے بہت اعلیٰ ترین بیٹسمین ہیں. لیکن جو ریکوائرمنٹس ہیں آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ کی، وہ بابر اعظم کو T20 میں سوٹ نہیں کرتی. سٹرائک ریٹ اور آپ کو باؤنڈری کو کلیئر کرنا پڑتا ہے when you are playing as an opener. اگر ون ڈاؤن ہیں، آپ ون ڈاؤن ہیں یا اوپنر ہیں، آپ کو باؤنڈری کلیئر کرنا آپ کو اکثر و بیشتر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 6 اوور میں پاور پلے کھیل گئے اور ایک دفعہ آپ نے ایک چھکا مار دیا یا وہ بھی نہ مارا تو پھر اس طرح آپ پریشر ڈالتے ہیں، مڈل آرڈر پہ پریشر ڈالتے ہیں آپ لوور مڈل. تو سر کیا پھر بہتر نہیں ہے کہ جن دو فارمیٹس میں آپ زیادہ کمفرٹیبل ہیں آپ ادھر زیادہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں؟ دیکھیں آپ کا میری سب کی ڈسکشن بڑے عرصے سے یہی رہی ہے، جب ڈراپ بھی کیا گیا تھا ان کو تو ہم یہی کہتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے کسی ایسی کو ایڈجسٹ کیا نہیں، تو پھر ہم نے بھی کوئی اتنی مخالفت نہیں کی، نہ آپ نے کی نہ ہم نے کی. جب اس کو بابر اعظم کو واپس لے کے T20 میں آئے، ہم نے بھی کہا کہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں ہے جو نظر آئے. لیکن میرا خیال ہے یہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ کا پرابلم ہے. کون اوپنر ہے، کون ون ڈاؤن ہے، اس کا بہت زیادہ پرابلم ہے اور یہ بات کلیئر نہیں ہے. سلیکٹر کا تو رول ہوتا ہے ضرور، لیکن اس میں پھر ٹیم جو مینجمنٹ ہے، کوچز ہیں یا سپورٹ سٹاف ہے، اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ آپ کس کو کدھر کھلائیں گے. کیا آپ کو یہ جس طرح آپ نے کل سلمان علی آغا کو دیکھا، میں تو کہتا ہوں اگر وہ ون ڈاؤن پہ ایسی اننگ کھیل سکتے ہیں تو پھر دوسرا بیٹسمین ہی نہیں ہونا چاہیے، پھر تو ان کو ہی کھلانا چاہیے. اب سائم ایوب کی بات کی ہے، ان کو اگر وہ ان کو جگہ نہیں اب وہ اتنی فلوئنسی میں کھیل سکتے، ان کو کوئی پرابلم ہے، انڈر پریشر ہیں، کوئی مینٹلی اتنے فٹ نہیں ہے. کیونکہ میں نے جب بھی ان کی شاٹ دیکھی ہے وہ باؤنڈری کلیئر نہیں کر رہے، جو پہلے اکثر کرتے تھے، ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. لیکن کل اتنی ایزی مطلب ہے ایزی پیچ تھی، ایزی پیچ کے علاوہ ایسی کنڈیشن ایسی تھی، بال گیلا تھا، کوئی زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی تھی بالر کو، صرف مڈل کرنا ہی تھا. اور مڈل کر کے اگر وہ بھی آپ باؤنڈری کلیئر نہ کر سکے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ اتنی زبردست قسم کی اننگ کھیلی سارے سری لنکن بیٹسمین نے کہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ شاید اوپر سے آ کے اچھی باری کھیلی جائے گی، لیکن وہ نہ ہوا. تو اس طرح دیکھیں پریشر پڑتا ہے، پریشر مڈل آرڈر پہ پڑتا ہے، پریشر لوور مڈل آرڈر پہ پڑتا ہے، پوری ٹیم پہ پڑتا ہے. پھر آپ کے بالرز پہ پڑے گا. آپ اگر اچھا ٹوٹل نہیں کریں گے آپ کے بالر پھر نہیں کر سکیں گے بالنگ صحیح.
تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور میرا خیال ہے اس پہ کوئی ورک آؤٹ ہو رہا ہوگا، کوچ کام کر رہے ہوں گے، سلیکٹرز کام کر رہے ہوں گے، مینجمنٹ دیکھ رہی ہوگی، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بٹ ویسے یہ وہ مستقبل ہے جس کا فیصلہ شاید بابر نے خود ہی کرنا ہے. ہم یہ باتیں اکثر کر دیتے ہیں، پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈیبیٹ بڑے عرصے سے پاکستان میں مجھے لگتا ہے شاید زبردستی چلائی جا رہی ہے. اس ڈیبیٹ کو اب ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بابر پہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ T20 نہیں ہے ان کا فارمیٹ تو وہ فوکس کریں اپنے باقی دونوں فارمیٹس پہ. اور یہ دنیا میں بڑا کامن ہے، کوئی میرے خیال سے ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں ہی فارمیٹس کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دنیا میں کامن ہے، ہمارے یہاں کامن نہیں ہے. چاہے وہ ایک سیٹ پلیئر ہو، وہ بھی ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے کہ شاید پاکستان کرکٹ بورڈ یہ نہ کہے کہ مجھے اب آنکھیں دکھا رہا ہے کہ دوسرے فارمیٹ سے بھی جاتا رہے. میں خود بھی آج بھی اگر کل کی میچ کی اگر آپ بات کریں، جب اسمتھ ان کے ساتھ اوپن کرے تھے، بابر اعظم کا جو ایک نیچرل فلو اس کے اندر وہ نظر ہے، کوئی اگریسو ایز سچ نظر نہیں آپ کو ہے. آج جو انسیڈنٹ ہوا ہے رضوان کی اگر آپ بات کریں، شاید انہوں نے ڈکلیئر ہو کر چلے 23 گئے کیا تھا، 24 میں سے ان کے کیپٹن نے ان کو باہر بلا لیا تھا کیونکہ وہ بہت سلو کھیل رہے تھے. تو دیٹ شوز کہ جب T20 کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس آپشنز موجود تھے. پھر بات آتی ہے سیکنڈ بابر اعظم کس کو بنایا، آپ نے نہیں بنایا نا کسی کو اس پوزیشن میں. آپ کے پاس مڈل آرڈر کے اندر چلیں گنواتا ہوں، طیب طاہر آپ کے پاس آیا، اسپن کا تگڑا پلیئر تھا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، فرسٹ کلاس کے اندر لڑکے کہتے ہیں اسپن اس کو کراتے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ تگڑی چپیڑ مارتا ہے آگے سے. آف کی کٹ کی بات کریں، آپ نے اس کو ان آؤٹ رکھا، ODI بھی کھلایا، اس نے پرفارم بھی کر کے دیا، پھر آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دیا. آپ وکٹ کیپرز کے اوپر آتے ہیں، حسیب اللہ کو آپ لے کے، آپ نے اس کو کتنے میچز کھلائے. حسیب اللہ ہمیشہ اوپن کرتا رہا، آپ نے اس کو مڈل آرڈر میں پشاور زلمی نے کھلایا، 25-30 کی اس نے. پاکستان ٹیم میں آیا، جگہ کا نہیں پتا تھا کس پوزیشن پہ کھیلنا ہے، پھر آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دیا. بات ہوتی ہے کہ آپ نے سیکنڈ کمانڈ لڑکا بنایا کون سا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں بابر اعظم کی، آج بھی میں کچھ فارمر کرکٹرز کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ضرورت ہے آپ کو مڈل آرڈر میں جہاں پر آپ کو سٹیبلٹی چاہیے. اگر آپ کے لڑکے اوپر سے کولیپس ہوتے ہیں تو آپ کو جو مڈل آرڈر میں کنسٹرکٹڈ اننگز چاہیے، تو بابر اعظم وہ آپ کے لیے کھیل سکتے ہیں. لیکن اویس کا یہ دیکھیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا ایول ہیئر، لیکن یہ ہے کہ کہیں یہ ڈر تو نہیں ہوتا کہ اگر میں پاکستان کے لیے T20 کلرز میں نہیں نظر آؤں گا تو شاید پھر میری فرینچائز کرکٹ بھی اختتام پذیر ہو جائے گی. یہ کڑوا سچ ہے پر ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی کہ یہ خالی ہمارے نہیں، بہت سے ایسی کنٹریز کے اندر آپ چاہے نان ٹیسٹ نیشنز کو آپ دیکھ لیں جو کر رہے ہیں، تو ان کا اب یہ ڈر ہو چکا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے ملک کی T20 میں نظر نہ آیا، دیٹ مینس کہ لیگ کرکٹ کے دروازے میرے لیے بند ہو جائیں گے. یہ ریالٹی ہے. میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں وہ چیز ہے نہیں. اسٹرکچرڈ ہوتا ہے نا کہ میں خود آ کے کہوں بورڈ کو کہ یار میرے اندر 4 ڈے کرکٹ کھیلنے کی میری کیپیسٹی نہیں ہے، میری باڈی سسٹین نہیں کرتی، میں صرف 1 ڈے اور T20 کھیلوں گا. جیسے ہی میں نے وہ کہنا، بورڈ تو بہت دور کی بات ہے، جیسے میں نے وہ بات کرنی ہے، آپ کے جو اسٹیٹ لیول ٹیمز ہیں یا آپ کی جو اس وقت ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز ہیں، وہ آپ کو آڑے ہاتھوں لینے سٹارٹ ہو جائیں گی کہ دیٹ مینس کہ آپ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو، کیونکہ آپ کی وہ چیز اسٹرکچر بنا ہی نہیں نا. شروع سے بات کرتے ہیں انڈر 19 کی. بابر کی بات کریں، میں آج جس طریقے کی سلمان نے کل اننگز کھیلی ہے، میں نے کہا نا کہ مجھے خود اچھا لگا کہ آپ دیٹ مینس کہ آپ یہ اننگز کھیل سکتے ہو. شاید آپ کو صرف ایک بیک اپ چاہیے. جہاں پر 12-13 والا میچ رین افیکٹڈ آپ کو 100% ملیں گے سری لنکا کے اندر، تب آپ کو جو بڑا ڈیسیشن لینا ہے کہ بابر کو آپ باہر بٹھا سکتے ہو، پھر آپ کو بڑے دل سے بٹھانا ہے باہر. آپ کو بتانا ہے کہ سٹار سے اوپر کوئی پلیئر نہیں ہے بھائی، آپ کو میچ جیتنا ہے. آپ اوپنر کی بات کرتے ہو، سائم ایوب کی اگر کنسسٹنٹلی بات کریں تو 30 میچز کے اندر اس نے 4 میچز کے اندر پرفارم کیا، باقی میں اس کی پرفارمنس نہیں ہے. بال کو چھوڑ دیں، اس کا میجر ریسپانسبلٹی ایز اے بیٹسمین ہے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار وہ نہیں فٹ ہو رہا ورلڈ کپ کے اندر، آپ کے پاس اسپنرز بہت تگڑے بیٹھے ہیں، عثمان طارق بھی، سفیان کا مجھے نہیں پتا ایشو کیا ہے. اگر آپ نے نہیں فٹ ہوتا تو فخر زمان آپ کے پاس اوپنر موجود ہے. اگر فخر کو آپ نہیں کیری کرتے ہو ایسا اوپنر، پھر آپ کے پاس یہاں تو انفارچونیٹ پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جا کے چینج کرنے کا تو اتنا وہ ساری آپ کا چینج کر دے گا. المیہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا نیچرل ابیلٹی والا مل بھی جائے تو اس کو ہم زبردستی اس سے وہ کام کروانے لگ جاتے ہیں جو شاید اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا. فخر زمان کی بڑی پرائم ایگزامپل ہے کہ ہم ان کو نمبر 4 پر لے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ 4 پر یا اس سے نیچے ہی کھیلیں، ان کو مختلف پوزیشنز پر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن میرا موقف یہ ہے ثنا میر کہ شاید اگر تو یہ اب بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر آئی تھنک رضوان کے کیس میں تو بہت ہی واضح ہو گیا کہ شاید T20 از ناٹ ہز فارمیٹ. اگر بابر کے لیے بھی ہو جاتا ہے تو رادر دین اٹس اے ویری ہارش ورڈ بٹ ویسٹنگ ٹائم ٹرائنگ ٹو پروو ہمسیلف، اور وہ شاٹس مارنا جو کہ نیچرلی ڈو ناٹ کم ٹو ہم، بہتر ہے شاید وہ دیکھیں. ایسا جو ٹیکسٹ بک پلیئر ہوتا ہے نا، اس کو پھر یہ سوچنا چاہیے میں نے 10,000 ٹیسٹ رنز کرنے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیے اگین جب ہم اینالائز کرتے ہیں نا تو ہمیں ہر چیز کو ان کنسیڈریشن رکھنا پڑے گا. بابر اور رضوان اس وقت جہاں کھیل رہے ہیں نا، آپ اپنے کسی T20 پلیئر کو آسٹریلیا بھیجیں گے، ان کی ایوریج اور اسٹرائک ریٹس آلموسٹ اتنے رہیں گے یا اس سے کم رہیں گے. اسٹرگل کریں گے. بابر اس وقت 25 کی ایوریج ہے، آئی تھنک 8 میچوں میں 100 کے قریب اسٹرائک ریٹ ہے.
اس کے برابر میں جب جتنے بھی اب جتنے اس وقت T20 کے آپ کے کرنٹ پلیئرز کھیل رہے ہیں آپ ان کو بھیجیں گے آسٹریلیا میں وہ بھی اسٹرگل کریں گے, اتنا آسان نہیں ہے, باؤنس فرق ہے, پیس فرق ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اینالائز ایسے کرتے ہیں. سب سے بڑا جو شاجی نے بھی بات کی کہ جو فیصلہ لینا ہوتا ہے ہم لوگ فیصلہ لینے میں دیر کر جاتے ہیں. آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے جس وقت بابر اور رضوان اکٹھے اوپن کرے تھے ایشیا کپ میں تب میں نے یہ میرے پہلے 1-2 لوگوں میں تھی جب میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ ان دونوں کی پوزیشن کو علیحدہ ہونا چاہیے اور بیچ میں ایک فخر زمان یا ایسا بندہ آنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا ہمارا مومنٹم فرق آئے بیٹنگ کا. اس وقت آپ کو بیک لیش بھی آیا, سارا کچھ آیا, لیکن جب ہم نے ٹائملی وہ فیصلہ نہیں کیا تو آج دونوں ٹیم سے ایک ٹائم باہر ہو گئے. پھر ہمیں سمجھ آئی نہیں دونوں اکٹھے ٹیم سے باہر بھی نہیں ہوتے, پھر ہم نے ایک کو لایا, ہمیں مسئلہ پڑ گیا. ہاں تو ابھی بھی بابر اعظم کو یہ کہہ دینا کہ وہ بالکل T20 کے پلیئر نہیں ہے, وہ T20 میں ابھی بھی مجھے لگتا ہے سری لنکا میں آپ کو کام آئیں گے. اب سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ آپ کو بابر اور رضوان میں سے ایک کو چوز کرنا تھا, ایون دو کہ رضوان ابھی بھی اگر سارے وکٹ کیپر گلو ورک دیکھیں تو ابھی بھی محمد رضوان کا گلو ورک ٹاپ نوچ ہے باقی کیپرز کے حساب سے. پر اگر وہ اوپن نہیں کرتے, ون ڈاؤن نہیں کھیلتے تو پھر بیٹنگ میں ان کا اتنا آپ کو نظر نہیں آتا نیچے. تو اس وجہ سے رضوان تو زیادہ T20 سے باہر ہیں. بٹ جہاں تک بابر کی بات ہے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں, سینسبلی آپ کو یوز کرنا پڑے گا T20 کرکٹ میں, اور ایونچولی آپ بالکل وہ 2 فارمیٹس کے اوپر زیادہ دھیان دے سکتے ہیں. پر اس میں سسٹم, پھر جو اویس نے بات کی اس میں سسٹم کے اندر ٹرسٹ لیول ہونا ضروری ہے. جو روٹ ابھی تک ڈومیسٹک میں T20 کھیل رہے ہیں, اسمتھ نہیں ہے T20 کی ٹیم میں آسٹریلیا کے, پر وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ لوگ اپنے سینئر پلیئرز کی قدر کرتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ ہے کہ خالی کرکٹ کی بات نہیں ہے, جو لیڈرشپ اور جو ویلیوز آپ کے پلیئرز ارد گرد ساتھ میں اٹھاتے ہیں ایسے پلیئرز کے ساتھ کھیل کے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم لوگ دونوں طرف سے پلیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ چیزیں صحیح ہونے والی ہیں, پر آرگنائزیشن اور مینجمنٹ میں ہم نے یہ فیصلہ کر دی تھی 35 سال سے اوپر تو کوئی ہم سلیکٹ ہی نہیں کریں گے. مطلب یہ کوئی بات ہے؟ آپ کسی کا کبھی سمجھ آتی ہے کرکٹ کی, کسی کی پیک کسی ٹائم پر ہوتی ہے, کسی کا ڈیبیو لیٹ ہوتا ہے. بالکل پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہر لیول پر لوگ کھیل رہے ہیں, ایسی بات نہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ڈومیسٹک لیول پر نا ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرح اتنا بڑا جو پروڈکٹ آپ کا بنا ہوتا ہے, اتنا زیادہ نالج جس کے پاس ہوتا ہے, آپ اس کو سیدھا باہر نہیں کر دیتے. آپ ٹیمیں بڑھائیں, اب آپ نے ڈومیسٹک میں ٹیم میں تو اب آپ پچھلے پلیئرز کو بھی واپس لے کے آئیں گے. یہ چیز اگر آپ کو یاد ہو اظہر علی کے ساتھ ہوئی تھی, جس وقت اظہر علی T20 سے باہر ہوئے تو پھر ون ڈے سے باہر ہوئے, وہ T20 سے باہر ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح اسد شفیق کی بات کریں, وہ T20 ٹھیک کھیل رہے تھے پر آہستہ آہستہ ان کو T20 سے بھی فیڈ آؤٹ کر لیا گیا, کیونکہ جی وہ ڈومیسٹک کی بات کر رہی ہوں, وہ وہاں پر پرفارم کر بھی رہے تھے لیکن ان کو بھی باہر کر دیا, نہیں جی یہ ٹیسٹ پلیئر ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ٹائملی کس وقت کس چیز کا ٹائم ہے یہ ہم انفارچونیٹلی پوری طریقے سے نہیں سمجھ پاتے. بالکل ایسے ہی ہے. معین شاہ صاحب, آئی تھنک انٹرنیشنل کرکٹ پہ تو بات ہماری ہوتی رہے گی, لیکن ایک بار آپ سے ضرور حوال پوچھنا ہے ورلڈ کپ کا کہ بنگلہ دیش کے معاملے پر کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ابھی کوئی مرحلہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ICC, اور نیگوسیشن چل رہی ہیں ڈفرینٹ بورڈز کے ساتھ. پاکستان نے ضرور آفر کیا لیکن پاکستان از ناٹ اے کوسٹ, ظاہر ہے وہ کوسٹ تو سری لنکا ہے, اور سری لنکا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ایڈجسٹ کرنا. میرا خیال ہے اگر آپ ایڈجسٹ کرنا چاہیں, ICC کی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کو اس کے وہاں میچز آپ کرانا چاہیں تو کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. صرف پرابلم یہ ہے کہ اب ڈیسیژن جو ہے بڑا مشکل ICC کے لیے بھی, کہ وہ ظاہر ہے ICC آپ ایک طرح سے یہ سوچ لیں کہ تقریباً اس وقت انڈیا ہی کمانڈ کرتا ہے, انڈیا ہی چلا رہا ہے, اور یہ ضرور ان کا کہنا ہوگا یا ان کی جو رائے ہوگی وہ سب پہ بھاری ہوگی, حاوی ہوگی. بینگ ہوسٹ از ون تھنگ, اور پھر ICC کو کنٹرول کرنا از دا سیکنڈ تھنگ. ان دونوں کو ملا کے تو ان کی جو میرا خیال ہے اس بارے میں کہ بنگلہ دیش کو کہاں کھلایا جائے کہاں نہ کھلایا جائے, ان کی میرا خیال ہے زیادہ بات سنی جائے گی. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پلیئر کو دیکھیں سیکورٹی رسک ہے. اگر وہ انڈیا جاتے ہیں, کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارا مسائل, اور یہ ضرور کچھ نہ کچھ ہونا ہے, ایجیٹیشن ہونا ہے ان کے خلاف. ہم نے دیکھا کہ ہماری ہاکی ٹیم کے خلاف ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے بنویشر میں کھیلنے کی پاکستان کی ہاکی ٹیم 2014 کی بات ہے, 2014 کی ICC FIH چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی, تو وہ ہاکی ٹیم کو پاکستان ادھر لوگوں نے بوتلیں پھینکی اور اس طرح کے حرکات کی, جس سے پاکستانی ٹیم نے پھر اپنی پرفارمنس سے ان کو جواب دیا تھا, مجھے یہ یاد ہے.
इस तरह ही आप इंडिया में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और इंडिया के वो लोग जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो किसी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इनका कंसर्न जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, नॉट विदाउट रीज़न, ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न है। लेकिन मोइशा साहब, टाइम का अगर हम टाइमलाइन देखें ना, तो अब जैसा कि हमने पहले कहा था कि शायद सिचुएशन उस तरफ जानबूझ के ले जाई जा रही है कि जहाँ पर आईसीसी के अब हमारे पास वक्त ही नहीं है तो आप फॉरफिट कर दें अपने पॉइंट। ये मैं कह रहा हूँ ना, जब मैंने बात की ना कि इंडिया की एक राय जो है वो उस पर मुझे लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें पहले भी जिस तरह हमने बात की, और क्रिकेटिंग बोर्ड जो हैं उनको रोल अपना प्ले करना पड़ेगा। जो वो क्रिकेटिंग बोर्ड जब पाकिस्तान को एडवाइस करते थे, पाकिस्तान को सजेस्ट करते थे कि जी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी का आप चलें बाहर होने दें मैचेस, ये है वो इंडिया के मैचेस, तो उनको अब रोल प्ले करना चाहिए। वो इंडिया को जाके कहें कि भाई आप इस तरह का अटदर्मी न करें और बांग्लादेश के मैचेस भी आप श्रीलंका होने दें। तो ये उनका काम है। शायद हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा लॉजिस्टिक चेंजेस करनी आसान नहीं होंगी। और जैसे वुमेंस टीम में मैंने देखा था वुमेन कप में कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के मेजॉरिटी मैचेस श्रीलंका में रखे गए। तो ये किया शायद जा सकता है कि श्रीलंका के साथ स्वैप कर दिया जाए, श्रीलंका ज़्यादा इंडिया में खेले, इवन दो कि वो होम है। श्रीलंका के अलावा कोई और भी मेरे ख्याल है मुल्क इस तरह हो सकता है कि उसके साथ स्वैप कर दिया जाए। उसके साथ शायद स्वैप करके बांग्लादेश को मेजॉरिटी मैचेस दे दिए जाए। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी, हो सकता है अगर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे ना, तो इस तरह तो फिर आप इस तरह तो आप होस्ट कंट्री भी स्वैप कर सकते हैं, फिर आप ऐसे कर लें, फिर मतलब आप भारत को कह दें बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आइंदा के लिए देखें, आइंदा के लिए एक ज़रूर एक आईसीसी के लिए भी और सब क्रिकेटिंग बोर्ड के लिए भी एक चीज़ उनके जहन में चलेगी है कि इंडिया भी इतना आसान नहीं, आप हर इवेंट जाके इंडिया को दे देते हैं। नहीं मोइशा साहब, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। मैं देखें, अगर मैं टेबल के इस साइड खड़ा होकर कहूँ अस्सलाम वालेकुम और उस साइड पर जाकर खुद ही वालेकुम अस्सलाम कहूँ, तो फिर मैं क्या ही अपना मुझे बताएं करूँगा। आईसीसी और इंडिया बीसीसीआई भी तो यही है। बात नहीं, ये बात तो है, लेकिन अब देखें ना, आप कहाँ तक आईसीसी को या इंडियन बीसीसीआई को आप इतना स्ट्रांग बना देंगे कि वो आईसीसी का हर सीन रूल करेंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि पता नहीं इसके बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में क्या वो क्रिकेट नहीं चलती। एशियन क्रिकेट काउंसिल का आप सोचें कि उसकी जो एक कॉम्पोजिशन है, ऑल्दो के डिफरेंट ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन कितना एक फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक ऑलमोस्ट आप कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन एक नया ग्रुप एस्टैब्लिश हो जाएगा क्रिकेट के अंदर। श्रीलंका भी सोचेगा, पाकिस्तान पहले ही भारत के जो है वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, श्रीलंका को भी समझ आ गई, बांग्लादेश को भी समझ आ गई, तो वो तो बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ हो जाएगा इस रीजन के अंदर से कि भाई हम नहीं खेलना चाहते हैं। बल्कि आईसीसी के बाकी ममालिक को भी मैं ये कह रहा हूँ ना जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, ईसीबी है, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ना जी। स्ट्रांग बोर्ड्स हैं, इनको रोल प्ले करना चाहिए कि जिस तरह आप पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे थे, अगर बांग्लादेश नहीं जाना चाह रहा तो आप उसके मैचेस बाहर कराएं ना। बिल्कुल। तो ये क्या है कि आप वहाँ पे आप और रूल है, यहाँ पे आपका और रूल है, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, ये फैसला आईसीसी ने करना है, और अब तक मेरे ख्याल से वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन कोई फैसला अब तक हतमी तौर पर नहीं लिया गया। क्या होगा वर्ल्ड कप का, बांग्लादेश का क्या होगा, ये हम आपको तभी बताएंगे जब कोई ऐसी कॉन्फर्मेशन आईसीसी से आती है। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।